कहते सुभान अल्लाह। मैंने हम की हाजिरी पेश की, नातिया कलाम पेश किया। अब थोड़ी सी हाजिरी सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हुजूर पेश करते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह मौलाए कायनात के हुजूर हाजिरी पेश करेंगे। तो क्योंकि अहले सुन्नत का हुस्न यही है कि हम दर वालों के भी गुलाम हैं और घर वालों के भी गुलाम हैं, और हम सबसे अकीदत रखते हैं जो जो सरकार का गुलाम है हमारे सर का ताज है। एक दफा मिलके कह दे सुभान अल्लाह। आका दे गुलाम साहबा साडी जिंद ते जान साहबा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का जिक्र सुन के फिर जिला नारा हैदरी लाना, उस नारे दी चासी अपनी होनी है। एक बारी मिलके नारा हैदरी, क्योंकि मौलाए कायनात दे संगियां दा जिक्र करन लगे आ ते डॉक्टर साहब नु बिल्कुल मुख्तसर जी हाज़री मैं इन्हां नु दावत देन लगा। मेरा सलाम हो, मेरा सलाम हो आका के उन सहाबा पर, मेरा सलाम हो आका के उन सहाबा पर लुटा के सब कुछ जिन्होंने नबी का साथ दिया। मेरा सलाम हो आका के उन सहाबा पर शाह जी लुटा के सब कुछ जिन्होंने नबी का साथ दिया। हो अबू बकर उमर या के हो उस्मान अली, इन हस्तियों ने है दस्ते नबी में हाथ दिया। हो अबू बकर उमर। ओए आजकल असी इस दौर दे पीरां दे मुरीद जड़े आ, साडा आपस विच इतना प्यार है, साडी आपस विच इतनी अकीदत है, साडी आपस विच इतनी मोहब्बत है ते दो जहाना दे सरदार दे जड़े मुरीद होणगे उन्हां दी मोहब्बत दी की इंतहा होनी। जरा नवाजी जज़ाकल्लाह। हो अबू बकर उमर या के हो उस्मान अली, इन हस्तियों ने है दस्ते नबी में हाथ दिया। अरे ओ मुनकरे असहाबे सलासा सुन ले, अरे ये वो सहाबी हैं जिनका अली ने साथ दिया। अरे ओ मुनकरे सहाबा आका दे गुलाम सहाबा साडी जिंद ते जान आका दे गुलाम सहाबा, क्योंकि आका दे गुलाम ने इसे वास्ते साडी जिंद ते जान ने। अरे ओ मुनकरे असहाबे सलासा सुन ले, ये वो सहाबी हैं जिनका अली ने साथ दिया। आखिरी रुवायत डॉक्टर साहब नु दावत, जेड़ा हक हैदर नु नहीं मनदा, जेड़ा हक हैदर नु नहीं मनदा, जेड़ा हक हैदर नु नहीं मनदा, भावें जड्डा ही कोई बड़ा रानी खान है, जेड़ा हक हैदर नु नहीं मनदा, ईमान यकीन ते नहीं आया, उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया, जेड़ा राज उमर दा मुनकरे ओ बंदा जे दीन ते नहीं आया, ओ सिद्दीक दा सच मशकूक है ते वद सच जमीन ते नहीं आया। नारे हैदरी, हुण मारो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। अब मैं आपके इसी ज़ौक़ शौक में इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद सलमान मिसबाई खादमी साहब के अपने पुरनूर खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। आपने इसको सादा ही रखना इसी तरह जी, माशाअल्लाह जी। अब थक तो नहीं गए? नहीं, आगे आपके नारों से लग रहा था कि आप थक गए हैं। ठीक है, आपके नारों से लग रहा था कि अल्लाह इनको पता चल जाए कि आप थके नहीं हैं। ये सारी अवाम किबला को सुनने के लिए आई है, दूर दूर से, बड़ी दूर से आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे तहकीक। अब ज़र्फ कौन कौन है, आली है कौन कौन, बू जहल कौन कौन है, गिज़ाली है कौन कौन, प्यारे अली के नाम
آئے ہائے حیدری یا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اللہ یا علی یا علی ماشاء اللہ ایک اور نعرہ بھی لگا دیں اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی مزہ نہیں جنتی جنتی آپ پھر رہ گئے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اللہ آپ کو سلامت ماشاء اللہ جی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ایک بار نہ بس ذرا محبت کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں نا محبت کو ٹھیک ہے اللہ درود پاک ایسی عبادت ہے آپ فقط زبان سے بھی پڑھ دیں گے نا تو یہ پھر بھی قبول ہے لیکن اگر آپ دل سے پڑھیں گے نا تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا آپ کو خود ہی اپنا دل بدلا سا لگے گا بڑے رنگ ہیں محبوب علیہ السلام کے نام پاک میں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دار میں اسم محمد سے اجالا کر دیں اندر بھی تو اجالے کی ضرورت ہے نا تو جو اندر کا اجالا ہے وہ پھر حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک کرے گا آپ ایسے بھی پڑھ دیں گے نا جیسے میں نے کہا قبول ہے لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے تھوڑی توجہ سے یہ عقیدہ اور یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھیں گے نا کہ میں پڑھ رہا ہوں اور محبوب علیہ السلام سن رہے ہیں تو پھر تو مزہ ہی آ جائے گا حقیقت ہے میرے ہم بزرگوں کے ماننے والے
میرے بزرگوں کی بارگاہ میں نا ایک بندہ حاضر خدمت ہوا، آ کے عرض کرتا ہے حضور پریشانی بڑی ہے، کو وظیفہ دس۔ آپ نے فرمایا بے سنگیا پریشانی کی؟ عرض کرتا ہے حضرت کمانے والا اکیلا ہوں، کھانے والے بڑے ہیں، کو وظیفہ دس۔ آپ نے فرمایا بے تو نے روز نہ 100 بار استغفار کرنی ہے، 100 بار استغفار کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے بھی پتہ نہیں کہاں کہاں گیا تھا، اور جہاں جہاں گیا تھا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو بتایا تھا نا، اس نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور پڑھا ہوگا۔ تو آگے سے عرض کرتا ہے حضرت آپ فرما رہے ہیں صرف 100 بار کرنی ہے، تو میں تو کہیں 1000 بار پڑھ آئے ہیں تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا سنگیا تو پڑھ ہی آئے ہیں، میں تینوں کرنا لو کہن ڈیا تھا ہے پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ ایسے تمبو کو دیکھ کے، یہ خارش کرتے ہوئے، یہ دائیں دیکھ کے، یہ بائیں دیکھ کے بھی آپ پڑھیں گے نا تو ہو تو جائے گا، لیکن اگر آپ یقین سے پڑھیں گے نا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پھر وہ بھی ہوگا جو نہیں ہوتا ہے، پھر وہ بھی ہوگا جو نہیں ہوتا ہے۔ صرف آپ تھوڑا سا یقین پیدا کرو، آپ تھوڑا، اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا حضرت جی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقین۔ یقین پیدا کرو، سارا کچھ ہی ہے، بس یقین نہیں ہے۔ اور یہ انڈیا کے ایک اور صوفی بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے بھی پھر کمال کر دیا، اور بالکل جو ہمارا حال ہے نا اس کی عکاسی کر دی۔ آپ فرماتے ہیں بھیکا خالی کوئی نہ، بھیکا خالی، یہاں بیٹھا کوئی بندہ نہ سمجھے کہ میں خالی ہوں، مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ آپ فرماتے ہیں بھیکا خالی کوئی نہ، سب کی جھولی لال، کوئی خالی نہیں بیٹھا ہوا ہے، خرابی کہاں سے ہوئی ہے؟ آپ فرماتے ہیں بھیکا خالی کوئی نہ، سب کی جھولی لال، گرا کھولنی کوئی نہ جانتا، اس وجہ سارے ہی کنگال ہے، یقین ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حرم میں جلوہ گر تھے، اور یہ وہ دور تھا کہ جب سارے جایا کرتے تھے۔ یہ بعد میں قرآن کریم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ بعد میں ممانت آ گئی۔ اب تو جتنے کفار ہیں وہ تو حدود حرم میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، مطاف میں جانا یا سین حرم میں جانا تو دور، اب وہ حدود حرم میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ دور تھا کہ جب سارے جایا کرتے تھے، تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سین حرم میں جلوہ گر تھے۔ اس سمت نا گروہ کفار بھی بیٹھا تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا، سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے یورپ کے بڑے بڑے نام تھے۔ ایک بھکاری آ گیا، ظاہر ہے اس طرف وہ سارے تھے، اس طرف مولا علی مشکل کشا تنہا تھے، وہ ان کی طرف گیا، اور جا کے اس نے ان کے سامنے دستے سوال دراز کیا، اے جی کچھ دو۔ ان کی نظر حضرت مولا علی مشکل کشا پہ پڑی ہے، انہوں نے آپس میں صلاح کر کے نا بطور مذاق اس کو آپ کے پاس بھیجا، ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگے وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ بڑا دیتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیتے ہیں، ہم نے ہمیں تو مشکل کشا نہیں کہا، مشکل کشا ہیں تو کہا ہے، مشکل کشا ہیں تو ہم نے کہا ہے، ہمیں نہیں کہا حضرت نے۔ وہ آ گیا اور اس نے آ کے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیا، تو لکھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے درود پاک پڑھ کے نا آپ نے اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے دستے مبارک سے اس کا ہاتھ بند کر دیا، اور فرمایا یہاں نہ کھولنا، جنہوں نے بھیجا انہیں کے سامنے کھول جا کے ہیں۔ وہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اللہ ہے بھائی پھونکنا بھی کچھ ہوتا ہے، بس تیری نہ کھ نہیں ہوتا لیکن انہوں دی نہ سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ جب اس بھکاری نے جا کے وہ گروہ کفار کے سامنے اپنی بند مٹھی کھولی نا تو اس کی بند مٹھی میں ایک سونے کا سکہ تھا، وہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت دیکھ کے کئی کافر مسلمان ہو چکے، اور یہ نہ کو سمجھے کہ آج سکہ نہیں بن سکتا، حضرت مولا علی کا غلام تو آیا آج بھی بن سکتا ہے، حضرت ہاں بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مولا علی کا غلام آج بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے سارا کچھ ہی ہے بس تیرے پاس یقین کوئی نہیں ہے، تیرے پاس یقین کوئی نہیں ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے، یقین پیدا کرو۔
اور جب بھی درود پاک پڑھو نا، چلو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شاید میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات سنا ہے، کیونکہ میرے بزرگوں نے 100 سال کے قریب عمر پائی. آپ فرماتے ہیں بھی اللہ پاک نے ہمیں اپنا علیحدہ ملک عطا نہیں کیا تھا، اب ایک ہی تھا سارا. ہوا کچھ اس طرح کہ کسی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلا گیا. وہ کچا راستہ تھا، گڈھا تھا، بیل تھا، راستے میں بارش ہوئی تھی، وہ کیچڑ تھا، جاتے ہوئے تو گزر گئے. سارا دن وہ لکڑیاں کاٹ کے اپنے گڈھے پہ پھینکتا رہا. اب گڈھا بھر گیا، جب واپس آیا نا تو کیچڑ میں گڈھا پھنس گیا. اب جو اس کا رنگ تھا، عقیدہ تھا، نظریہ تھا، اس نے اپنے عقیدے کے مطابق جناب پہلے تو اس نے خوب بیل کو پیٹا نا، اس کا زور لگوایا، لیکن نہیں. پھر اس نے پہیے کو ہاتھ ڈال کے نا پہلے مدد یا گرو نمبر 1 کوئی کہانی نہیں، مدد یا گرو نمبر 2 کوئی کہانی، سب کو آواز دے لی، کوئی کہانی. اب ادھر دن ڈھل رہا تھا، رات آ رہی تھی، ٹھیک ہے جی، جیب میں پیسے بھی تھے، مال بھی تھا، جان بھی تھی، لیکن اس سم بیل بھی تھا، گڈھا بھی تھا، لکڑیاں بھی تھی. چھوڑ کے جانے کو جی نہ چاہے، ایک سم چلے قدم پھر پیچھے آ جائے. اتنی دیر میں ہوا کیا، وہاں سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام گزر رہا تھا. ان کا ایک ملنگ گزر، یہ ملنگ نہیں پنگ والے، ٹھیک ہے جی. اور یاد رکھنا مولا علی کے ملنگوں کو پنگ کی لوڑ نہیں ہے، شیطان کے ملنگ ہیں. ہاں حقیقت ہے، مولا علی کے ملنگوں کو پنگ کی کیا لوڑ پڑ گئی؟ مولا علی کے ملنگ نہیں پنگ پیتے حضرت جی. اور میں کہتا ہوں اب اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ سیالکوٹ میں فوتگی ہو گئی ہے، میں نے پہنچنا ہے. یہ حضرت بو علی کلندر جو واقعی مولا علی کے ملنگ ہیں، یہ ہے مولا علی کے ملنگوں کا نظریہ حضرت جی. میں سارا کلام نہیں پڑھ سکوں گا، اینڈ پڑھتا ہوں. یہ ہے مولا علی کے ملنگ، خود لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کلندر بو علی ہستم، کلندر بو علی ہستم، بنام دوست سر مستم، دل اندر عشق ہو بستم، نمی دانم کجا رفتم. علی کے ملنگوں کو پنگ کی کیا لوڑ پڑ گئی؟ یہ پتہ نہیں شیطان کے ملنگ ہیں. علی کے ملنگ شراب معرفت پیتے ہیں، علی کے ملنگ شراب سوز پیتے ہیں. اور اگر کسی نے دیکھنا علی کا ملنگ تو پھر داتا صاحب کو دیکھ لو، پھر غوث پاک کو دیکھ لو. یہ تھے علی کے ملنگ. اور میں آپ کو ایک اور نشانی بھی بتاتا جاؤں حضرت جی، یہ علی کے ملنگ کی نشانی ہے سب سے بڑی، دل بڑا نرم ہوگا. یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، دل بڑا نرم، یہ نشانی ہے. جس کو مولا علی پاک کے در پاک سے کرنٹ آ رہی ہے اس کا دل انتہائی نرم ہوگا. یہ نشانی ہے پہلی یہ، کیونکہ آپ اوپر سے لے کے نیچے تک آؤ آپ کو ملے گی نرمی. مولا علی خود حضرت جی عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے اتنا کاری وار کیا تھا، تاریخ لکھتی ہے کہ وہ تلوار، وہ خنجر سر مبارک کو کاٹتا کاٹتا کان پٹی تک آ گیا تھا. اور یہ وہ دور ہے جب ڈکلوفینک سوڈیم یا ڈکلوفینک پوٹاشیم، موون، بروفن، کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی تھی. اب خود تصور کریں حضرت مولا علی مشکل کشا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، جس نے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اس نے خودکشی کر لی، لیکن عبد الرحمن ابن ملجم بعد نے ملجم پڑھا ہے، یہ گرفتار ہو گیا. اب لکھا ہے یہ گرفتار کھڑا تھا، مولا علی کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ پیش کیا گیا. آپ کی نگاہ مبارک اس کے چہرے پہ پڑی، فرمایا پہلے منہ پہ ہو. کہاں ہے نعرہ یہ بس؟ ہاں جی اقبال تڑپ اٹھا جی شاہ جی، اقبال تڑپ کے کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہاں جی آج صرف نہ رہے ہیں نہیں، اس کو اپنے اندر اتارو. فرمایا پہلے اس کو پلاؤ. پانی اس کے پاس لے کے گئے. خارجی تھا، ملعون، بغض تھا اس کے دل میں مولا علی کا. اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ مجبور کیا پانی نہ پیوی، ایسے زہر پایا تینوں مارن دے. اس نے پینے سے انکار کر دیا. پانی اسی طرح واپس آیا. آپ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو مخاطب کر کے فرمایا ہوئے ایک ہی کیتا ہے، جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا علی نے اونی دیر جنت چ نہیں سی جانا جنی دیر تیرے آرڈر نہ کروا لیندا. اللہ گلا میں بھی بڑیاں سنان ڈے ہیں، سڑکے تھی مینوں بھی چھیڑ کے دیکھو جی میں تمہیں 15 گالاں نہ کڈیاں تے پھر گل کری.
ہاں بھائی اقبال خود کہتا ہے, اقبال کہتا ہے وہ اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے. اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا ہے. اچھا جی چلو جی میں نے کوڈ بھی کیا تھا, میں نے کہا کہ حضرت علی مولا علی کا ملنگ دیکھنا تو غوث اعظم کو دیکھ لو. چلو جی میں سنا بھی دیتا ہوں. لکھا ہے کتابوں میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار سے تشریف لے جا رہے تھے, اور وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جس کو اللہ کی مخلوق سے محبت نہ ہو. وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا حضرت کبھی. اقبال کہتا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. وہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا ولی جس کو اللہ کی مخلوق سے پیار نہ ہو. لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کے بازار سے گزر رہے تھے. صرف اس نظریے سے لوگ دیکھیں گے تو دکانیں چھوڑ کے اتر آئیں گے. کسی کو دھکا لگے گا, کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا. آپ خود کو نا وہ لکھا ہے کہ چادر میں چھپا کے گزر رہے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ غوث اعظم جا رہے ہیں, آپ تشریف لے جا رہے تھے. وہ لکھا ہے بازار میں ایک چور کھڑا تھا, اس کی نظر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی. اس نے کہا لے بھائی یہ جو چادر میں یہ جڑا بھی کوئی ہے یہ تو کھو کے نس جاواں, جتنی مہنگی چادر ہے نا مجھے ایک ماہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا حضرت, کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے اس دور میں سب سے قیمتی لباس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتن فرمایا تھا. لیکن بھائی ایک پوری گل سن لیں, میں تے رہ جاؤ اگلے دن جا کے تسی سارے مہنگے مہنگے جوڑے خرید لے آؤ. ہاں جی پوری سن لو میرے کو, لیکن پہن کے نا اگلے دن پھر اس کو صدقہ بھی کر دیا کرتے تھے. اگلے دن اس کو صدقہ بھی فرما دیا کرتے تھے. اب وہ پیچھے پیچھے چل پڑا, لیکن نظریہ اس کا کیا تھا کہ بازار میں چادر چھین کے نہیں بھاگنا, کیونکہ بازار میں بھاگوں گا کہ مزاحمت ہوگی, پکڑا جاؤں گا, مار پڑے گی, پیٹا جاؤں گا. چادر وہاں چھیننی ہے جب یہ بازار سے باہر نکل جائیں اور آگے رستہ صاف ہو, کوئی مزاحمت کرنے والا نہ ہو. اب حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا تھا میرے پیچھے کون چل رہا ہے اور کس نظریے سے چل رہا ہے؟ پتا تھا سارا, پھر بھی چلتے رہے. جب آپ بازار سے باہر تشریف لے گئے نا, اس نے پکڑ کے نا آپ کی چادر کو, اس کو تو پتہ ہی نہیں غوث اعظم ہے, اس نے چادر پکڑ کے نا کھینچا اپنی طرف سے. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا, اس نے چادر کھینچی, آپ نے اوپر رجوع کر لیا ہے. عرض کیا کرتے ہیں رب کریم پھڑی پیڑی نیت نال سوں, لیکن پھڑ چادر میری لئی سوں. پھڑی ہائے ہائے پھڑی پیڑی نیت نال سوں, لیکن چادر پھڑ میری لئی سوں. اب عبد القادر کی تیری بارگاہ میں عرضی ہے, اگر میری چادر پکڑ لی ہے تو میری چادر پکڑ کے اب یہ میرے ساتھ ہی جنت میں جائے.